मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तक आवाज़ सही पहुंच रही होगी और आपको आवाज़ समझ में भी आ रही होगी। ये जो आयत करीमा तिलावत की गई उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं कि आप उन लोगों के साथ तशरीफ़ रखें जो लोग मुझ अल्लाह ताला को याद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा से बाहर तशरीफ़ फरमा हुए और मस्जिद में बहुत सारे लोग मौजूद थे और मुख्तलिफ मशागिल में थे। मस्जिद में जो मशागिल हो सकती हैं, नमाज हो सकती है, इबादत हो सकती है, तिलावत हो सकती है, जो भी इबादत या जो भी तिलावतें करने वाले थे उन सब के करीब से गुजरते हुए चले गए और उन लोगों की तरफ जाकर पहुंचे जो मिल बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठ गए और जब तक वो जिक्र करते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे रहे और जब जिक्र पूरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और ये अलामत थी कि लोग सब के सब अपने मशागिल को छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद सुने। तो सब सहाबा मुतवज्जे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और मुख्तसर बात इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ बैठने को मुझ नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने का हुक्म हो रहा है। तो ये जिक्र वालों की अजमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि ये इतनी अजमत है अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले लोगों की, इतने पसंदीदा है अल्लाह ताला को कि अपने नबी को, हम खातमुन नबीयीन को, हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि आप उनके साथ जाकर बैठें। तो इस वक्त हम भी जिक्र के लिए बैठे हुए हैं और ये हमारी बहुत सआदत है और खुशकिस्मती है और ये मेरे आका मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और यहाँ बैठने का एक मकसद भी है। वो मकसद ये है कि इंसान उस जिक्र के समरात को हासिल कर सके। जिक्र बराए जिक्र नहीं है, तो जिक्र हम करते रहें, वो सिर्फ जुबान पर ही रहे, उसके असरात हमारे जिस्म पर नजर ना आए, हमारे बातन पर नजर ना आए, हमारे अंदर को तब्दीली रूनमा न हो, तो वो जिक्र अधूरा रह गया, वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब हम यहां जब बैठे हैं तो इस सोबत के बाद हमारे अंदर बेहतरी आनी चाहिए। ये जो जिक्र वालों के साथ हम बैठे हैं इसके बाद इसमें बेहतरी आनी चाहिए और यही इस सोबत का मकसद है। वो कहते हैं सिंधी में कारोबद कमरे सा रंग न मटाए पर आदत जरूर मटाए। काले रंग वाले बेल को दूसरे रंग वाले बेल के साथ बांधा जाएगा तो सिंधी की कहावत में वो काला अपनी रंगत तो नहीं तब्दील करेगा लेकिन आदत तब्दील कर देगा दूसरे बेल की सोबत की वजह से। हमारे अंदर क्या होता है कि हम बैठते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि हम अपनी रंगत तब्दील करते हैं, यानी कि लिबास या जो बनावट है, वो जो एक स्टाइल है, अंदाज है जाहिरी जिस्मानी, वो हम तब्दील कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि हम भी उनकी तरह हो गए। तो ये देखो मेरे भाइयों, ये चीज मतलूब नहीं है सिर्फ इसमें, तो वो जानवर बेहतर हो गए हमसे।
کہ جو مشکل کام ہے اپنی عادت تبدیل کرنا، وہ جانور اپنی عادت تبدیل کر لیتے ہیں، ہم صرف ظاہر بدل دیتے ہیں، اندر حقیقت وہی موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو، اے میرے بھائیو، اے فقیرو، اے خواتین، اے مرد، اسا سب کہ اہڑی غلط فہمی جو شکار جے کریں آئیوں، اسا کے پانی غلط فہمی دور کرن کھپے۔ اصل تبدیلی وہ اندر واری تبدیلی ہے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسوہ حسنہ فرمائے تھو، اخلاق جی صورت میں انہیں جو اظہار تھیندو ہے، رویے جی صورت میں انہیں جو اظہار تھیندو ہے۔ تو دوستو، جے اساں پہریاں بھی ظلم کندا ہویاسوں ऐं صحبت کھاں پوءِ بھی اساں ظلم تھا کیوں، کہڑی طرح جو عورتن تے، ॿارن تے، پاڑے وارن تے، کمزورن تے، پوء اساں کہڑی صحبت کئی۔ جے اساں پہریاں خیانت کندا ہویاسوں، دھوکو کندا ہویاسوں، بددیانتی کندا ہویاسوں، ہانے بھی وہی تھا کیوں، پر اساں پانچی شکل مٹائے چلی ہے۔ اگر ہم نے صرف شکل تبدیل کر لی ہے، سج دھج تبدیل کیا ہے، عادتیں ہوئی ہے، پھر تو وہ کہاوت ہمارے اوپر صادق آئے گی کہ منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس۔ چونا ہے اسے، منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس۔ ظاہری شکل تو موسیٰ علیہ السلام جیسی، لیکن حقیقت جو ہے وہ ابلیس والی۔ تو خدا کے لیے اس غلط فہمی کا ہم شکار مت بنے۔ ہمارے اس صحبت کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ جس طرح ایک عام مٹی ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور کوئی اس کی طرف توجہ کوئی شخص نہیں دیتا، ہر طرف مٹی مٹی ہے، زمین ہی زمین، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن اس مٹی کے ساتھ کسی استاد کا اگر واسطہ پڑے، کسی سمجھ والے کا، عقل مند شخص کا، ہنر والے کا، تو وہ مٹی مٹی نہیں رہتی، وہ کچھ اور بن جاتی۔ سامنے کھیت سب سرسبز اگے ہوئے ہیں، اب کوئی ان کھیتوں کو اندر جا کر ان کو لتاڑے گا نہیں، حالانکہ وہ مٹی ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایک ہنر مند شخص نے اس کھیت پر محنت کی ہے، اس میں ہل چلایا، اس کو پانی دیا، اس میں بیج ڈالا، اس میں فرٹیلائزر ڈالے، اس میں اور بہت ساری چیزیں اس نے کر لی، تو وہ مٹی نے اپنی شکل تبدیل کر دی، وہ ہرا بھرا کھیت بن گیا۔ تو اس کھیت کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، عام مٹی کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مٹی سے اور پانی سے بنایا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قدرت کاملہ کے ہاتھ کی برکت سے ہم مٹی تھے، ہم پانی تھے، قدرت کاملہ کے ہاتھ کی برکت سے ہم کیا سے کیا بن گئے۔ اب لوگ ہمیں انسان بولتے ہیں۔ اسی مٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کوئی کمہار اگر اس پر محنت کرے اور اس کو بھگو کر پانی میں رکھے اور پھر اس پر اپنا ہنر آزمائے، تو اس سے ایک برتن بن جائے گا، ایک پیالہ بن جائے گا۔ وہ پیالہ پہلے تو پاؤں تلے وہ مٹی روندی جا رہی تھی اور کوئی اس پر تھوکتا تھا، کوئی گندگی پھیلاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ اب جب اس مٹی کو استاد نے محنت کر کے اپنی قابلیت اور ہنر کی زور پر اس کو ایک شکل دے دی ہے، ایک پیالہ بنا دیا، اب اس پیالے میں کوئی تھوکے گا نہیں، اس پیالے میں کوئی کے اوپر کوئی پاؤں نہیں رکھے گا، کوئی اس پر پاؤں۔ سمجھ والا، عقل والا شخص ایسا نہیں کرے گا، حالانکہ ہے تو وہ مٹی۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو ایک استاد کا ہاتھ لگا ہے۔ اب اس کی قسمت یہ ہو گئی ہے کہ وہ پیالہ محبوب کے ہاتھ میں آئے گا، جس کے ساتھ بیٹھنے کو ہم ترستے ہیں اور تڑپتے ہیں۔ اس کے حسن و جمال کا شعرہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی، شمال میں، جنوب میں، کہ بھائی اس جیسا کوئی حسین نہیں ہے، اس کی خوبصورتی مثالی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ آ گیا،
اس میں اس پیالے میں پانی ہے، اس پیالے میں دودھ ہے، اس پیالے میں کوئی شربت ہے، اس پیالے کی قسمت یہ ہوئی کہ ان ہونٹوں کو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ پیالہ ان ہونٹوں سے لگ جاتا ہے۔ کہاں مٹی جو پیروں تلے روندی جا رہی تھی، اور کہاں وہ مٹی کہ اس کی وہ قسمت ہوئی کہ محبوب کے لبوں کے ساتھ وہ مل گیا، جو ایک عاشق کا خواب ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہم یہاں ہیں مٹی، لیکن ہم صحبت میں آئے ہیں۔ جب استاد کا ہاتھ ہم پر لگے تو ہم اپنے آپ کو حوالے کریں۔ وہ ظلم بھی کرے گا، وہ سخت بھی کہے گا، حالانکہ وہ چیز تو آج رہی نہیں، وہ نہیں رہی۔ وہ مشہور شاعر سندھ کے گزرے ہیں بختہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اپنے پاؤں میں ایک جوتی پہن رکھی تھی، جوتی مبارکہ۔ تو ایک شاعر کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، ایک مشہور یہ ایک روایت بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوتی کے ساتھ عرش بری پر گئے تھے۔ عرش بری جو فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتے، اور وہ جوتی وہاں پہنچی تھی۔ وہ جوتی کی اصلیت کیا تھی؟ وہ ایک کسی گائے کی کھال تھی۔ تو وہاں تک پہنچنے میں اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تمہارا شان، ایک تو حضور علیہ السلام کے پاؤں میں تمہیں ملنا نصیب ہوا، پھر عرش تک گئی، یہ قسمت کیسے بدلی؟ اس نے کہا میں تو ایک گائے کی کھال تھی، ایک کسائی کے ہتھے چلی، اس نے مجھ پر تکبیر پڑھی اور مجھے ذبح کیا۔ اب دیکھو اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جانور پر چھری پھیرے تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کھال نے کہا کہ یہ تکلیف میں نے برداشت کی، پھر میں کسی رنگ ریز کے ہتھے چڑھی، اس نے مجھے بھگوئے رکھا، اس پر مسالے لگائے، محنتیں کی، مجھے کوٹتا رہا، بناتا رہا، اور پھر یہ سارے مرحلے، پھر میں ایک چمڑا بن گئی۔ پھر میں موچی کے ہتھے چڑھی، موچی نے میرے اوپر اپنا ہنر آزمایا، سوئیاں چبھوئیں، کبھی متر کے مارے، کبھی کچھ کیا، لیکن میں چپ کر کے سب چیزیں برداشت کرتی رہی۔ پھر میری ایک شکل جوتی کی سی بن گئی، پھر میں بازار میں پہنچی، پھر کسی نے مجھے خریدا، پھر اس نے تحفہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی تب میں محبوب کے پاؤں تک پہنچی۔ تو آج ہم پر تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں، آتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری گاڑی جانے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بن جائیں۔ تو پہلے تو بھائی اپنے آپ کے اندر یہ وسعت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ستم برداشت کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، جو نقشبندی سلسلے میں بڑا سہل کام ہے کہ بس ہمیشہ توجہ رکھیں، اللہ 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 اللہ۔ مرشد کو اپنے دل کا کعبہ بنا لیں، تصور اس کا اپنے دل میں رکھیں اور ذکر کریں، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ ایک آسان سی مشق آپ کو بتائی جاتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کو دعوت دیں، جو ابھی دوست آپ کو بتا رہے تھے۔ خصوصاً ماہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بابرکت مہینہ جس کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جس کی عظمت کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہم کوشش کریں کہ جتنا ذکر زیادہ کر سکیں، جن کو توفیق ہو وہ اتقاف کریں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جن کو توفیق ہو وہ قرآن مجید، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے قرآن مجید پڑھے، جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے وہ تجوید سیکھیں۔ علماء کو گزارش ہے کہ اپنے اپنے مراکز میں اس طرح کا اہتمام کریں کہ ہمارے دوست قرآن مجید پڑھ سکیں، ہمارے دوست قرآن مجید کی تجوید سیکھ سکیں، اور کچھ آیات کا ترجمہ، کچھ احادیث یاد کر سکیں،
اور کچھ اور بھی ذکر کی فضیلت سیکھ سکیں، صحبت صالحین کے جو ضرورت ہے حضور قرآن و حدیث وہ سیکھ سکیں، تاکہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے میں ان کو آسانی ہو۔ تو یہ رمضان مہینے میں علماء نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ ابھی دوست مثالی برانچز کا ذکر کر رہے تھے، تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ مثالی برانچز کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ 5 ہوں، 7 ہوں یا 10 ہوں، وہ متعین کر دیں۔ ان کی صوبائی باڈی یا ان کی مرکزی باڈی وہ متعین کر لے کہ مثالی برانچز کی آپ نے کی ہوں گی، لیکن ایک ضمن خیال آیا وہ پوائنٹس متعین کر لیں کہ یہ 10 ہیں یا 8 ہیں، یہ اتنے نکات ہیں، تو وہ چیزیں، وہ خصوصیات اس برانچ میں موجود ہونی چاہیے، اور بار بار دوستوں کے سامنے ان خصوصیات کو بیان کریں تاکہ دوستوں کے ذہن میں وہ چیز آ سکے۔ صحت اور سلامتی کے حوالے سے ہم سب واک کریں۔ ہمیشہ عرض کی جاتی ہے کہ 40 منٹ کی تو کم از کم واک ہونی چاہیے، اس طرح تیز چلیں کہ ہلکا سا پسینہ آ جائے، اور پھر ہم ایسی چیزوں کو کھانے سے بچیں جس سے ہماری صحت کا نقصان ہو، اس طرح کی چیزوں سے ہم بچیں۔ موٹر سائیکل سواروں سے گزارش ہے کہ نہ صرف ہیلمٹ، بلکہ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف ہیلمٹ ہی نہ پہنے وہ تو ضروری ہے، بلکہ آپ کے موٹر سائیکل کی جو بتیاں ہیں، خصوصاً بریک بتی اور انڈیکیٹر اشارے، یہ صحیح ہونے چاہیے۔ ہم آ رہے تھے چند دن، ہر دفعہ ہوتا ہے، رات کو سفر کر رہے تھے، تو شاید ہی کوئی، رات کا 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا، شاید ہی کوئی موٹر سائیکل نظر آیا، وہ بھی نیشنل ہائی وے پر، جس کی بریک بتی سلامت ہو۔ بریک بتی تھی ہی نہیں، اور اندھیرے میں موٹر سائیکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کبھی 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی مرد تھا تو اس کے ساتھ پیچھے ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ یہ موٹر سائیکل تو اتنی کمزور سواری ہے کہ ذرا سا بھی کسی گاڑی کی ٹھوکر لگے تو سیدھا روڈ پر۔ ہیلمٹ پہننے کے لیے کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ موٹر سائیکل پر آپ سوار ہیں، اللہ نہ کرے موٹر سائیکل پھسل جائے یا کسی کی پیچھے سے ٹکر لگے تو آپ گر سکتے ہیں، اور روڈ پر گر سکتے ہیں، اور گرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو روڈ پر ٹکرائے گی وہ آپ کا سر ہوگا، اللہ معافی دے، کیونکہ پورے جسم میں وزنی اور بھاری چیز یہ سر ہے، ٹکرائے گا سر، اور سر ٹکرانے سے بالکل موت واقع ہو سکتی ہے، شدید جان لیوا زخم پہنچ سکتا ہے۔ ہیلمٹ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بندہ گرے، اگر سر اس کا روڈ پر ٹکرائے، کسی پتھر سے ٹکرائے، کسی سختی سے ٹکرائے تو اس کو چوٹ نہ لگے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے والی پٹی بھی بند کریں، کیونکہ ایسے ہی اگر سر میں آپ ڈال دیں گے تو گرتے وہ ہیلمٹ تو دور چلا جائے گا سر سے۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں، ہیلمٹ پہنیں، اپنے موٹر سائیکل کی بتیاں ٹھیک کروائیں۔ آپ بھلے یہ جو وفود جاتے ہیں یا جو برانچز ہیں اس چیز کو یقینی بنائیں، اور بلکہ آپ یہاں آ کر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اتنے ہمارے دوست ہیں ان کی بتیاں ٹھیک نہیں تھی، وہ درست کروائی گئی، وہ 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 2 ہوگا یا 1 ہوگا، بتائیں۔ اور ہیلمٹ کو ضرور استعمال کریں اور مراقبہ کریں، اور صحبت میں آنا جانا رکھیں، اپنی برانچ سے کو مستحکم بنائیں، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ گھر میں کم از کم 1 وقت کا کھانا اپنے خاندان کے ساتھ کھائیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے ہمیں شفقت ہونی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے مرشد